अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की फौजी तहवील और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। 2017 से लाइमलाइट में आने वाले फैज़ हमीद को 2019 में ISI का सरबराह मुकर्रर किया गया। बतौर DG ISI फैज़ हमीद PTI और वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत ही करीब समझे जाते। इस कुर्बत का तासुर खुद बानी PTI के मुतादिद बयानात से भी मजबूत हुआ। साबिक वज़ीर आज़म अक्सर हुकूमती और इंतज़ामी मामलात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से बात करते हुए नजर आते। वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने फैज़ हमीद की ज़ेर क़यादत ISI को अपनी इत्तेहादी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और एजेंसी के सरबराहों के दरमियान लव एंड हेट का ताल्लुक तो रहा, मगर इस तरह के मिसाली ताल्लुकात की कोई नज़ीर नहीं मिलती। साबिक DG ISI फैज़ हमीद सियासी मामलात समेत मुखालिफिन को जेलों में डालने, कानून साजी, एतमाद के वोट के लिए असेंबली इजलासों में अराकीन की हाजिरी पूरी करवाने और बजट मंजूर करवाने के मामलात में भी मुलव्विस रहे। ऐसी खबरें भी सामने आई कि पार्लियामेंट में एक कमरा मखसूस था जहां फैज़ हमीद से मुंसलिक एक ऑफिसर बैठते थे और असेंबली के इजलास पर नजर रखते थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 2021 में ISI के सरबराह के ओहदे से हटा दिया गया। इस तब्दीली से फौज और हुकूमत के ताल्लुकात में तलखियां पैदा होने की खबरें सामने आईं। इसी दौरान ये चहमगोइयां भी हुई कि सुनाई दी कि साबिक वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तानी फौज का नया सरबराह मुकर्रर करना चाहते हैं। वो फौज के सरबराह तो न बन पाए, मगर बहुत से सियासी और सहाफ़ती हलकों के मुताबिक नवंबर 2022 में फौजी सरबराह बनने की ख्वाहिश में वो इस हद तक आगे चले गए कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं। अब DG ISPR के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। वो फैज़ हमीद के ऐसे ही कारनामों के तनाजुर में देखा जा रहा है, जबकि यही वो नुक्ता है जिस पर लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या बड़े बड़े इक़दामात हुए जिनके अंदर ISI के साबिक चीफ मुतहर्रिक रहे। पाकिस्तान के बहुत से संजीदा हल्के अप्रैल 2022 के बाद से ये दावे करते आए हैं कि बानी PTI को अब भी सिस्टम के अंदर से हिमायत मिलती है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो क्या जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के बानी PTI और PTI पर ही नहीं बल्कि मुल्क की सियासत पर भी इंतहाई अहम असरात मुरत्तब होंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ साबित हुई। ISPR बानी PTI की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? हसन निसार साहब, ये क्या रियलिटी चेक दे दिया गया है बानी PTI को? आप उनकी सियासत पर किस तरह के असरात देखते हैं आने वाले दिनों में? देखें आशा, मेरे नज़दीक तो बानी PTI की सियासत पर उनके अपने जो है ना ज़ाती असरात ही फैसला कौन होंगे, बाकी सब कुछ सान भी होगा। He is an exception that way. आपके ख्याल में जी उनकी ज़ात ज़्यादा अहम होगी, लेकिन जो जनरल फैज़ हमीद का सियासी तौर पर किरदार रहा या ये गुफ्तगू हो रही है कि स्ट्रेटेजिकली चीज़ें या गाइडलाइंस दी जाती रहीं, PTI के लिए कहा जाए कि आसानी रहेगी या आप उनके लिए पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखते हैं? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे कोई इम्प्लीकेशंस नहीं देखता। मामलात आसान रहेंगे, कोई सियासी असर नहीं आएगा? जी आसान रहेंगे। हाँ, शायद को बेहतरी हो। किसके लिए? PTI के लिए, बानी PTI के लिए? कहानी दोनों के लिए। ठीक, ये कहानी कोई और मोड़ मुड़ सकती है। और मोड़ से क्या मुराद आपकी? वो अगर आ गया तो मैं याद दिला दूंगा आपको। ठीक है, मतलब बड़ा मोहतात है आप। इतने मोहतात तो शायद कल वो जो प्रेस रिलीज या डिस्कशन हुई वो भी नहीं, मगर आपने आज एहतियात की इंतहा कर दी है। अबसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ? बस वो जरूरी है। ठीक है। इख्तिदार से माजूली के बाद भी बानी PTI को बहुत से अहम मामलात पर फैज़ हमीद की अहम गाइडेंस मिलती रही। बानी PTI का मौजूदा क़यादत के खिलाफ रवैया देखें, बयानात देखें, तल्ख हैं, इंतहाई गैर लचकदार रवैया है। क्या ये आपको लगता है कि उनकी अपनी सोच और अप्रोच है या मुबैना गाइडेंस के नतीजे में वो इस तरह के रिएक्शंस पिछले साल 1.5-2 साल में देते रहे हैं? कौन? खान साहब जी देखिए, आयशा, जो इतलात हैं ना आ रही हैं अभी, देखिए मैं खुद तो नहीं बैठा वहाँ देख रहा चीज़ें, हमारे सोर्सेज हैं, सुन रहे हैं।
یہ 9 مئی کا جو شور ہم نے مچایا ہوا ہے سب نے اتنے عرصے سے، اور ہم تانے بھی دیتے رہے ہیں کہ جی 9 مئی پہ سزا نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ ہوا، اور کچھ نہیں نکلے گا. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں نا وہ بہت خوفناک ہیں، اور میں حسن نثار صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. اور بھی 1-2 اینکر ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی شرلیاں چھوڑی ہیں کل. یہ جو ہے نا دس از ویری سیریس واٹ ہیز ہیپن، اور میں ابھی یہ بات بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اتنی بڑی چیزیں ہیں جو ہوتی رہی ہیں اور جو ہوئی ہیں اور جس کا ایویڈنس ہے. اب اس پہ کمپرومائز کوئی اندر سے کر جائیں تو کر جائیں، ورنہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ اتنی ڈیمیجنگ کچھ کام ہوئے ہیں پیسے کے لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جنرل فیض جو ہے اس کو معافی ملنی چاہیے. میں کسی کے سخت سزاؤں کے حق میں نہیں ہوں، سزائے موت کا بھی میں حامی نہیں ہوں، لیکن یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی والا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریپر بھی نہیں ہے. قطع کلامی کی معذرت، ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ تو قریباً 6 سال پرانا ہے، بڑی تفصیل سے اس وقت آیا بھی سامنے، میڈیا میں بھی رہا. اگر اس کو ایک طرف رکھیں، آپ نے اوپر ایک جملہ بولا اگر کوئی کمپرومائز کر جائے اور نیشنل سیکیورٹی کو ساتھ رکھا ہے، کیا ابھی بھی کمپرومائز کرنے کا کوئی آپشن موجود ہے؟ تو پھر باقیوں کے لیے مثال کیا بنے گی؟ دیکھیں، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے یا آپ سمجھ لیجیے جو سینس کی ہے میں نے چیزیں، اس میں معافی اب ہے نہیں. دیکھیں، میں آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ سویلین سپریمیسی کی بات کی ہے، میں ہمیشہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف میں نے بات کی ہے، اور آج بھی ہوں، کل بھی ہوں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سٹیپ لیا ہے فوج نے، یہ صحیح سمت میں ہے، اور اگر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا تو یہ ملک شاید درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا. اس 14 اگست میں یہی خوشخبری قوم کے لیے ہو سکتی ہے. اس میں لوگ بھی مان جائیں گے. سب سے زیادہ تو پبلک اوپینین کی بات ہے نا، کہ جی پبلک بڑی خان صاحب کے پیچھے ہے. یہ پبلک تک چیزیں جب پہنچیں گی تو پبلک کو بھی سمجھ آ جائے گی. یہ جو انفارمیشن ابھی جو ہے نا اکٹھی ہوئی، یہ جب پہنچے گی لوگوں تک، ان لوگوں تک جو آج تک اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، اس کے ہر کام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں ڈیفینڈ، اور انہیں کرنا چاہیے. اب انہیں اصولی طور پہ سٹینڈ لینا چاہیے، درست، کیونکہ جو کچھ آ رہا ہے اس انجن کے پیچھے جو بوگیاں لگی ہوئی آ رہی ہیں نا، وہ بڑی خوفناک انفارمیشن. آپ کی گفتگو کے مطابق ابھی اور بھی بہت کچھ سامنے آنے کو ہے، لیکن کل کا جو ایک جملہ ہے اس کو بہت زیادہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اس پر بہت بات کی جا رہی ہے، اس کا بہت انالیسس کیا جا رہا ہے، اور بہت سی طرح کیا رہا ہے کہ بطور ڈی جی سی بھی ان کی کسی کیس پر انکوائری ہے، بطور ڈی جی آئی بھی انکوائری ہے، دین پوسٹ ان کی ریٹائرمنٹ بھی ان کی انکوائریز ہیں. یہ فرمائیے گا، بانی پی ٹی آئی کی سیاست، ابھی آپ نے اس پہ بھی بات کی ہے، ان کی سیاست پر اثرات ہوں گے؟ پی ٹی آئی کو سیپریٹ کر کے اس لینس سے دیکھنا چاہیے، یا بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو اکٹھا دیکھنا اور وہاں پر اثرات کیا دکھتے ہیں؟ بالکل ہوں گے اثرات، بہت منفی اثرات ہوں گے پی ٹی آئی کی سیاست پہ. اور وہ جو 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا، وہ جتنا کچھ یہاں نظر آیا نا، جتنی جگہوں پہ قبضے ہوئے ہیں اور جس آفس میں ایسے آفیسز میں لے کے جایا گیا ہے مظاہرین کو، اور وہ تباہ ہوئے بھی ہیں کچھ، اور تباہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. اور ایک ایسی جگہ قبضہ کیا جانا تھا میں جس پہ بات بھی نہیں کر سکتا، اور وہ یہ پلان کا حصہ تھا 9 مئی کے، اور وہ نہیں ہوا. وہ سارا ایویڈنس ہے. تو اس میں سیاست نہیں تھی، یہ سیاست سے زیادہ کچھ، یہ ذاتی وجاہت، فیشزم 2 لوگوں کا 3 لوگوں کا تھا، اور اس میں ان کا خیال تھا کہ ہم سارا نظام ہی الٹا دیں گے، اور اس پہ تیاری ہوئی تھی. مگر سر صاحب، اب تو 9 مئی کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، کیا صرف ایک فیض حمید کو پکڑنا یا ان کی انکوائری سے وہ سارے تانے بانے مل جائیں گے؟ وہ ساری چیزیں اتنی عیاں ہو جائیں گی کہ ابھی تک جو پروسیکیوشن پر سوال ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ کچھ لائن تو کوئی بات ہوگی، وہ سب کچھ کور ہو جائے گا اس ایک شخص ایک ٹرائی سے؟ نہیں، ایک شخص نہیں، 52 لوگ اور بھی پکڑے گئے ہیں ساتھ ان کے، اور ایک شخص اور ہے، وہ یا تو اس بوجھ کو لینے سے انکار کرے گا یا بوجھ لے گا. پولیٹیکل ہے؟ نہیں، پولیٹیکل نہیں ہے. اوکے. اسے یا تو ماننا پڑے گا
کہ میں آن بورڈ تھا یا یہ ماننا پڑے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا. درست ہو گیا. تو چوائس ان کی ہے, ٹھیک ہے اس شخص کی, کہ وہ اپنا بوجھ اتار کے فیض پہ ڈالتے ہیں یا پھر ذمہ داری لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شہزاد صاحب, یہ معاملہ ہمارے سامنے اگر ہم اس کو تھوڑا پیچھے لے جائیں تو ایک باجوہ ڈاکٹرائن یہاں پر بھی ڈسکشن ہوتی رہی, ایک پورا سسٹم اس کے نیچے ترتیب پایا جس کے اندر ہم پی ٹی آئی, ہم عدلیہ, ججز, میڈیا کے حصوں کی بات کریں, سب کا اپنا اپنا کردار رہا. کیا اب اس ڈاکٹرائن کی ناکامی کے بعد صرف ایک شخص کے اوپر سب کچھ رکھ کر ہم سارٹڈ آؤٹ کر لیں گے معاملے کو, یا ہمیں پورے کے پورے ڈاکٹرائن کو سارٹڈ آؤٹ کرنے کی اور ایک منطقی طور پر اسے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہوا کیا اور کیوں؟ دیکھیں, آپ کے سوال میں یہ پریمائز یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ بالکل درست ہے, یعنی کہ جنرل فیض حمید جو ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے عمران خان کی سیاست کے ساتھ. تو پہلی بات ہے اس پریمائز کو کوشچن کرنا چاہیے نا سب سے پہلے. یعنی اگر آج میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا جنرل فیض حمید کی وجہ سے عمران خان کی سیاست قائم ہے, اور عمران خان کی سیاست بھی دو طرح کی ہے. ایک وہ سیاست جس کو فارمل سیاست, پارلیمنٹ کی سیاست, ایک الیکشن کی سیاست, ایک حصہ ہے سیاست کا, اور ایک وہ حصہ ہے جو 8 فروری کو سامنے آیا, جس کے اندر کے ہر قسم کے زور کے باوجود لوگوں کا ایک جو سوچ کا انداز تھا وہ سامنے آیا. تو اب جنرل فیض حمید اگر اس طرح کی اہلیت رکھتا تھا کہ اس نے 8 فروری کا نتیجہ عمران خان کے حق میں ڈیلیور کر دیا, تو پھر تو واقعی میں فیض حمید کے پکڑے جانے سے عمران خان کی سیاست کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ ایک ایسا وہ کلیدی وہ حصہ تھا اس ساری پروسیس کا جس کی وجہ سے 8 فروری میں ووٹ پڑا, تو پھر ایک چیز تو یہ ابصار صاحب نے ایک ذکر کیا کہ لوگوں تک جب وہ خبر جائے گی تو پھر شاید ان کا نظریہ عمران خان کے بارے میں بدل جائے گا. اب یہ تو دیکھنا ہے کہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا. ابھی تک تو کچھ نہیں بدلا. یعنی عمران خان کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی جاتی رہی ہے یا کی جائے گی یا ہو رہی ہے آج کل, اس کے باوجود اس کی سیاست کو فرق نہیں پڑا. آگے آپ فیض حمید کی بات دیکھیے, آپ کا سوال اصل میں ہمارا سبجیکٹ عمران خان نہیں فیض حمید ہونا چاہیے. فیض حمید کے 2-3 کچھ ایشوز ہیں جو کہ دیکھنے والے ہیں. ایک تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹاپ سٹی کا نام لیا ہے تو ہمیں فی الحال ٹاپ سٹی تک ہی رہنا چاہیے. اس کے بعد یہ کہنا کہ وائلیشن آف آرمی ایکٹ, یعنی اس کے بعد بھی ریٹائرمنٹ کے, تو اس میں 2-3 شکلیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں الجھایا یا ایسے کاموں میں الجھایا جس سے آرمی ایکٹ کی کوئی وائلیشن ہوئی یا آرمی کو نقصان پہنچا یا اس کے ڈسپلن کو نقصان پہنچا. اگر اس طرح کی چیزیں تو کرمنل ایکٹ میں آئیں گی. جب کوئی شخص ریگارڈلیس آف ہز پوزیشن, صدر ہو, جو مرضی ہو, سابق ہو, ریٹائرڈ ہو چکا ہو, تو جب اس کے اوپر کوئی کرمنل ایکٹ آتا ہے تو وہ پھر کرمنل ایکٹ کے نیچے اس کے اوپر پروسیس ہونا ہوتا ہے, اس کو سزا ملتی ہے. تو فیض حمید کے سیاست سزا ملنے سے لیٹ سے کہ یہ سب صحیح ہے جو ہوا, ٹاپ سٹی بھی انکلوڈ کر لیں, اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ آرمی ایکٹ کی وائلیشنز ہوئیں, تو اگر وہ فیض حمید جیل میں چلا جاتا ہے تو عمران خان کی سیاست کو کس طریقے سے فرق پڑ سکتا ہے. ہاں, ایک طریقہ سمجھا جا سکتا ہے جو کہ اب یہ چائے مگوئی ہے نا, ہم بات سے بات کو نکال رہے ہیں, خام خواہ وجوہات کو ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ نہ میرے پاس کوئی ڈیٹا ہے نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے. ہم وہ جو سوشل میڈیا یا کئی گئی باتیں ہیں, بار بار دہرائی باتیں, انہیں کی بنیاد پہ اپنی بات کرتے ہیں. سر, ہم تو صرف ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہی لے رہے ہیں شہزاد صاحب, جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے خلاف ورزیاں کی جو ثابت ہو چکی ہیں. تو ظاہر ڈیٹیلز تو وہ دیں گے, ہم اسی بنیاد پہ بات کریں کہ خلاف ورزیاں یا تو ڈسپلن کی ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل انٹرونشنز یا پولیٹیکلی اسٹریٹجائز کیا گیا ہو کسی کے لیے, تو یہی بات ہو سکتی ہے. تو اگر تو یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کسی کو جوائن کر گئے تھے اس دوران میں, تو پھر تو بالکل انہوں نے وائلیشن کی ایک ایکٹ کی. اگر انہوں نے 9 مئی کا حصہ بنا اور اس کو اسٹریٹجائز کیا 9 مئی کو, تو پھر تو ایک بہت بڑا کرمنل ایکٹ کیا, اس کی بھی سزا ملنی چاہیے. اور اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں اور اپنے اس میں تحقیقات میں باقی چیزیں پھر اس سے دائرہ پھیلتا ہے, تو پھر اور بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم آج, لیکن جو میرا کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف فیض حمید کی بات نہیں ہے, یہ ہر ڈی جی آئی ایس آئی کی بات ہے, آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی بات ہے, جو آج ہے اس کی بھی بات ہے. اس کے رول پہ کس قسم کا قدغن ہم لگانا چاہتے ہیں. اس کے 2 رول ہیں, اس کا سیاسی رول تو اصل میں ہے ہی نہیں. بھٹو صاحب نے جو کام کیا تھا وہ جنرل کیانی نے ایک آرڈر کے تحت اس کو ختم کرنے کی ٹھانی, ہوئی یا نہیں ہوئی دوسری بات ہے. لیکن یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں پولیٹیکل اس کا رول شروع ہوا ہے, صحیح کا آہستہ آہستہ بڑھتا وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ آج ہم موضوع بحث بنا کے بیٹھے ہیں.
تو میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی شہزاد صاحب یہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو کیا ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ کیسے چیلنج ہوگا ڈی جی آئی جب وہ ڈی جی آئی ہے ہی نہیں، اور اگر تب وہ اختیارات یا اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر رہا ہے تو ڈیکورم ہی توڑ رہا ہے نا، پھر اس کو کسی قدغن سے کے ساتھ تو نہیں ملایا جا سکتا ہے کسی ڈی جی آئی پہ کوئی قدغن لگنے جا رہی ہے۔ ایبسولوٹلی رائٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے سامنے حقائق نہیں آ درست ہو جاتے گیا۔ اس وقت تک میں اور آپ یہ تعین نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا کرمنل ہے اور اس کو کس قسم کی سزا ملنی بالکل چاہیے۔ ٹھیک، ویلڈ۔ تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا نا، ہم قیافے لگا کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن ایک اور چیز، وہی بڑی اہم بات ہے جو آپ نے ذکر کیا، جس کا سوال، کیا ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ 2 باسز کو رپورٹ کرتا ہے، اس کے 2 باس ہوتے ہیں، ایک پرائم منسٹر اور ایک آرمی چیف، دونوں کو، کیونکہ اس کا ایک رول پرائم منسٹر کے لیے ہے اور ایک رول اس کا آرمی چیف یا ملٹری چیفز کے لیے ہے۔ بالکل ایسا۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ایک ایسا ڈی جی آئی ایس آئی اس کو بغیر کسی ملٹری یا آرمی چیف کی کنکرنس کے وہ کیا کچھ ایسے کام کر رہا تھا جو کہ کرائم کے یا کرمنل کے ایکٹ میں آتے ہیں؟ ٹھیک ہو، اور اگر آئے ہیں اور اسے اپنی پہنچ اور دائرے سے بڑھ کے کام کیا پھر تو سزا کا حقدار ہے، اور اگر نہیں اور کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کو پتا تھا اور اس کی آشیرواد حاصل تھی تو پھر ان کو دائرہ بڑھانا پڑے گا، کیونکہ پھر تو ایک بات بہت زیادہ بہت آگے تک چلی اور جائے گی۔ شاید اسی میں پاکستان کی بہتری ہے کہ ہم ایک شخص کے اوپر نہ جائیں، ہم پورے نظام کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ اصل میں یہاں پہ کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتے ہوتے کس حد تک پھیل گئی۔ درست ہو گیا۔ افتخار صاحب، لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ریٹائر ہونا اور پوسٹ ریٹائرمنٹ اگر آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ خلاف ورزیاں کی گئی ہیں قانون کی، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو ٹرائی کرنے کی اور اس کے کورٹ مارشل کی بات ہو۔ فیض حمید اگر 9 مئی میں شامل ثابت ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اگر جنرل فیض تمام معاملات ہی عمران خان پر رکھ دیتے ہیں اور وہاں پر سب کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کے خلاف بات کر دیتے ہیں، تو پھر عمران خان کے لیے کتنی مشکل ہے؟ 2 باتیں یہاں پہ عجیب ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی کہ اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ ڈی جی آئی سے کیا کرے گا، اس کے کام کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس پہ کوئی قانون سازی کا بھی تجویز کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، دیکھتے ہیں وہ قانون سازی کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ آج جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے معاملے کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ساری کہانی پاکستان کے تباہی کی کہانی تھی۔ ایک گروہ پاکستان کے تمام وسائل پر قبضہ کرنے کو تیار تھا اور اس کا سیاسی ونگ ایک سیاسی پارٹی تھی، اور اس کے سیاسی ونگ کے سربراہ نے اپنے پارلیمنٹ کے نکالے جانے کے بعد جن خیالات کا اظہار کیا وہ یہ جو ونگ ہے جو پاکستان کے خلاف ایک کام کر رہا تھا اس کی سپورٹ کر رہے تھے اپنی تقاریر میں، اور ریڈیکیول کر رہے تھے پاکستان کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کو، اور کھل کے کر رہے تھے۔ اگر کسی کو نہیں یاد اور یادداشت لوگوں کی ختم ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہوں گا، کھل کے کر رہے تھے۔ تو کس چیز کا انتظار ہے؟ ابھی تو میرے ایک دوست نے کہا کہ 52 اور لوگ بھی ہیں۔ سازش کیا ہوتی ہے؟ سازش ایک آدمی تو نہیں کرتا نا، اور نہ ہی ایک آدمی کی سازش کامیاب ہوتی ہے۔ سازش کرنے والا ذہن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ سازشی شریک ہوتے ہیں، اور یہ بحث کہ کس ٹائم پر وہ کیا حیثیت رکھتا تھا، کس ٹائم پر وہ کیا حیثیت نہیں رکھتا تھا، یہ ایرریلیونٹ ہو جائے گی جب خدا نہ کرے، میں ابھی بھی کہتا ہوں خدا نہ کرے کہ یہ بات ثابت ہو جائے گی سب کچھ پاکستان کے خاتمے کے لیے ہو رہا تھا اور پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اسٹیک پہ چلی گئی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا مجھے دیکھنے کو سننے کو ملے بیانوں میں، اسٹیٹمنٹس میں، جب کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کرپٹ پولیٹیشنوں سے جان چھڑانے کی آڑ میں اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کے دشمنوں کو، جن کے ساتھ افواج پاکستان نے جنگ لڑی اور ان کو سوات سے نکالا، ٹھیک، ان کو پیچھے دھکیل دیا، ان کو شکست فاش دی، درست، پھر ان کو واپس لا کے ریہیبلیٹیٹ کرنے کا تصور
इट सेल्फ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ है मेरे नजदीक। दुरुस्त हो गया। आई मे बी, एक मिनट, ब्रेक। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये हकीकत है ही नहीं कि जिन लोगों को सजाए मौत तक दी गई और उनसे कंप्रोमाइज किया गया, क्या उस कंप्रोमाइज को कोई जस्टिफाई कर सकता है? क्या ठीक वो है। कंप्रोमाइज पार्लियामेंट में हुआ? दुरुस्त हो क्या गया। वो उस कंप्रोमाइज को पार्लियामेंट में जेर बहस लाया गया? और जिन लोगों ने वो कंप्रोमाइज किया, क्या उनमें ये शख्स शामिल नहीं है? अब ठीक है। देखना ये है कि क्या ये अकेला है, इसके साथ 52 है या और लोग हैं, ये है। और ठीक मैं है एक जी, साफ एक बात ब्रेक- कहूँ, एक मिनट, लेट मी फिनिश। मैं एक साफ बात कहूंगा, इंसाफ होना चाहिए, दुरुस्त हो गया जी। इंसाफ कोई बदजमती नहीं होनी चाहिए, किसी की अना का मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है, valid point। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। 10 लाख नौजवानों को मेरिट पर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स देंगे। हुआवे के ताउन से 3 लाख नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक माजी के फरसूदा तरीक़ों पर चलकर तरक्की मुमकिन नहीं, वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटाइजेशन की तरफ जाना होगा। 3 माह कबल वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी का संग बुनियाद रखा था। पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे की आज न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर की स्क्रीन पर तशहीर भी की गई है। हुकूमत बयानात की हद तक तो ज़रूर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रही है, मगर हकीकत यह है कि गुज़श्ता कई रोज़ से मुल्क में इंटरनेट की लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट में से 30 अरब रुपए फायरवॉल के लिए निकाले गए। फायरवॉल का मकसद डीप पैक इंस्पेक्शन से सोशल मीडिया डाटा को फिल्टर करना, ब्लॉक करना और जिसकी जानिब से वो मवाद क्रिएट या शेयर किया जा रहा है उसकी निशानदही करना है। रियासत और मुल्क के मुखालिफ नेगेटिव प्रोपेगेंडे की निशानदही करने, इसको रोकने के लिए फायरवॉल की तनसीब तो काबिल कबूल है, मगर बज़ाहिर पूरे मुल्क में इसके मनफी नताइज आना शुरू हो गए हैं। स्लो इंटरनेट से एक जानिब घरेलू मोबाइल सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ्री लांसर्स, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, कारोबार, वर्चुअल एजुकेशन समेत तमाम शोबा ज़िंदगी के अफराद परेशान हैं। घरेलू खवातीन समेत लाखों लोग सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, मगर स्लो इंटरनेट परेशानी का बायस है। जहां दुनिया 7 और 8G की जानिब जा रही है, वहां पाकिस्तान में 4G की तलाश जारी है। एक तरफ हुकूमत मईशत को डिजिटाइज करना चाह रही है, IT सिटीज बना रही है, मोबाइल, टैबलेट्स और लैपटॉप्स बांटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों इंटरनेट सारिफीन को व्हाट्सएप पैगामात भेजने में ही दुश्वारी है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या ऐसे हालात में मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की कर पाएगा? यकीनन नहीं। तो फिर सवाल यह है कि ये बात हुकूमत को समझ में क्यों नहीं आ रही है? इसी पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, 10 लाख नौजवानों को मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, 3 लाख नौजवानों को IT तरबियत, वज़ीर आज़म का ऐलान, इंटरनेट की जुज़वी बंदिश से करोड़ों सारिफीन मुतासिर। क्या ऐसे हालात में मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की कर पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, ख्वाब हम कुछ देखते हैं, अमल हम कुछ करते हैं, कोई आगे बढ़ने के तरीके ठीक है हमारे? नहीं, देखिए, इसका तल्लुक इससे है कि हम किस किस्म की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होनी चाहिए इकोनॉमी में, तो तभी इकोनॉमी बदल पाएगी। एक उसका हिस्सा ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का कि असल में हमें IT को बड़ी आगे पजीराई देनी है, और जो कि वज़ीर आज़म साहब कहते भी हैं। लेकिन इसमें अब गवर्नमेंट का रोल क्या है इस IT के? जैसे कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, IT का इकोनॉमी बनानी है। गवर्नमेंट का रोल होता है एनेबलर का। ये एनेबल करता है, ये पॉलिसी ऐसी बनाता है, ये ऐसी चीज़ें बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कनेक्टिविटी है जो कि ये प्रोवाइड करता है मुल्क भर में। जब ये कनेक्टिविटी होती है तो उसके बाद फिर ये बच्चों के हाथ में, ये ट्रेनिंग के बाद ये चीज़ें काम में आती हैं, जहाँ पे टैबलेट्स भी हैं और इस किस्म के लैपटॉप्स भी हैं और बाकी मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स का जो बहुत आता है उससे। अब जब आप बात करते हैं कि अच्छा ये जो हमारे लोग बच्चे इस वक्त खुद तौर पे अपने फ्रीलांसिंग करके कुछ एक्सपोर्ट्स कमा रहे हैं और वो $2 अरब तक पहुंची हैं, ये फ्रीलांसिंग है। ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद ये प्रोडक्ट्स बना के या किसी के लिए काम करके उससे कुछ पैसा कमाते हैं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये होता है कि आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, इतनी एनेबलमेंट कर दो कि जिस जगह पे लोग बैठे, सबसे पहले तालीम, उनको वो तालीम दो कि ये चीजें इस्तेमाल कैसे करनी है और इनसे प्रोडक्ट डेवलप कैसे करनी है। प्रोडक्ट वो नहीं है जो कि यूट्यूब के ऊपर बैठ के कंटेंट डेवलप करता है। हम यूट्यूब के कंटेंट को ही आजकल प्रोडक्ट समझ बैठे। सोर्स कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग की ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स किस काम आ रहे हैं। जब तक वो चीजें नहीं होंगी, यानी वो दिमाग
جو کہ اس کوڈنگ بنا کے سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس سے ایپس ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ ایپس لے کے آپ دنیا میں لے کے جاتے ہیں جن کی کہ پھر جو پذیرائی ہوتی ہے. فیس بک ایسے بنا, باقی ایسے بنے. اس طریقے سے جب تک وہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ہمیشہ پیچھے. $200 ارب انڈیا لیتا ہے, $2 ارب آپ لیتے ہیں ایکسپورٹ سے. تو اب آپ کیا کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ تو صرف لیپ ٹاپ دینے سے اور ان کو بانٹنے سے فرق نہیں پڑے گا, انیبلمنٹ کرنی پڑے گی. تعلیم تو ٹھیک ہے, آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, لیکن جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہمارا نیٹ تو 4G پہ بھی نہیں چل پا رہا نا. یہاں پر آپ کی آن لائن سروسز ہیں, آپ کے بینکس ہیں, ایئر لائنز ہیں, ایکسچینج ہیں, یہ سب چیزیں تو چل نہیں پا رہی جب آپ کے پاس انٹرنیٹ اتنا متاثر آ رہا ہے. تو جو موجود ہے ہم تو اس کو سروائیو نہیں کروا پا رہے ہیں. آپ میں ایگری بھی دیو, ہم پریشان ہیں کہ یار ہمیں کم از کم یہ ہمارا انٹرنیٹ تو اویلیبل ہونا چاہیے نا, کیونکہ خبریں بھی دینی ہے, آگے پیچھے یوٹیوب بھی دیکھنا ہے, واٹس ایپ بھی دیکھنا ہے, انسٹاگرام کا بھی مزہ ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن میں جب اکانومی کی بات کرتا ہوں, کیونکہ ملک تو اکانومی کی بات کرتے ہیں, ہمیں مزے دینے کے لیے تو یہ سارے کام نہیں کرتے کہ اچھا بیٹھ کے یوٹیوب دیکھتے رہو, جو مرضی دل کرے, جس کا مرضی چاہے پروگرام دیکھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اکانومی کے طور پہ جب لینا ہے تو اس کے لیے بہت ہی گہرے اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ, وہ جو ایک کام مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ میں 100 مقامات پہ لاہور کے اندر ہم فری وائی فائی دیں گے. چلیں آپ کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ گئی ہوگی, ایک کنیکٹیوٹی گئی ہوگی, اس کے بعد فری وائی فائی انیبل ہوا ہوگا. سارے ملک میں یہ کام کر دیں, ٹھیک ہے. سارے ملک میں جب یہ کام کرو گے تو پھر انیبل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس طریقے سے ہوگی. پھر ان لوگوں کو اور ان کو تعلیم دیں, ان کو بتائیں کہ اچھا اس سے کوڈنگ کیسے کرتے ہیں, سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, پروڈکٹ کیسے بنتی ہے, ایپس کیسے بنائی جاتی ہیں, ان کو ایکسپورٹ کریں, ان کو لے کے جائیں. تو پھر آپ کے یہاں فیس بک اور مائکروسافٹ اور اس قسم کے جو لوگ ہیں اس طرح کی کمپنیوں کا آہستہ آہستہ جنم شروع ہوگا, پھر ہم پیسے کمائیں گے, پھر اکانومی کا حصہ بنے گا. درست ہو گیا. اکانومی تک جانے سے پہلے حسن صاحب جو ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ لوگ سفر کر رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے. یہ بڑے بڑے اعلانات بھی ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر بھی بننا چاہیے, مگر جو لوگ موجود ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. آپ کہیں جائیں اور اپنے کارڈز کو استعمال کرنا چاہیں, بینکس کی سروسز لینا چاہیں, ایئر لائن کی سروسز لینا چاہیں, تو انٹرنیٹ سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے. تو کیا ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ویژن ٹھیک ہے کہ اعلانات کر دیں, باقی پھر انٹرنیٹ آئے گا, وہ 2G ہو 3G ہو, چلے نہ چلے, چلو جی دیکھا جائے گا. اچھا, یہ معاملہ اتنا سادہ اور مختصر نہیں ہے جتنا آپ نے بنایا ہے. ایک بات میں عرض کروں آپ کو, کبھی پرائیویٹ چینلز کے اپنے جتنے بھی ہیں ان کے ٹکٹس دیکھیں, کبھی غور کیا ہے ان کے ہجے غلط ہوتے ہیں. عام تام جو نام ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے, وہ غلط لکھے ہوتے ہیں. تلفظ کا یہ حال ہے. کبھی اپنے لیڈرز کو سنیں جو ساورنٹی کو ساورینٹی کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ پوری قوم کا عالم کیا ہے. عوام چاہتی ہے, عوام کرتی ہے, عوام جانتی ہے. یعنی عام آدمی تو کرتا ہے, جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا جینڈر ہی تبدیل ہو جاتا ہے. عقل کو ہاتھ مارو, خدا کی قسم جتنا انحطاط. میں نے, ظاہر ہے ہم خود جاہل ہیں, بڑے بڑے جاہل دیکھیں, پوری کی پوری نسل تمہاری کسی جوگی نہیں ہے. جو ہائی پروفائل سکولز ہیں, ہمارے اپنے بچے پڑھتے ہیں, صحیح, وہ لینگویج سکولز ہیں. ہوش کرو, کدھر منہ مارن لگے ہو. سنو, علم کسی بھی قسم کا ہو عائشہ, یہ تھم رول ہے, اس کی پرورش کے لیے خاص قسم کا ماحول اور کلچر ضروری ہوتا ہے. جیسے مختلف پودوں, درختوں, فصلوں کے لیے مختلف قسم کی زمین, مختلف بیج, مختلف کھادیں, دیگر انپوٹس, ادویات, موسم, پانی لازمی ہوتا ہے. اسی طرح علم کی بات کریں نا, بھول جائیں اس بات کو. بالکل ٹھیک. اس کی نشو و نما کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں بات پہ پابندی ہو, جہاں قدم قدم پہ فتویٰ. بات سنو, یہ چند ایکسیپشنز کو چھوڑ کے ملک علاموں سے بھرا پڑا ہے. ٹکے کی ایجاد نہیں, پورے عالم اسلام نے کی کنٹریبیوشن 0 ہے. وہ پتہ نہیں کن کن زمانوں کے, اور وہ بھی عربز یا نان عربز, ہندوستانی کوئی نہیں. چین جانا ہے اصول علم کے لیے, اتنے دینیات پڑھن جانا ہے. ہم مریض لوگ ہیں. ایسے ماحول میں کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے, اور معجزے میں بلیو ہی نہیں کرتا. چلیں جی, ایسا ہونا ہی نہیں ہے. بریک بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, گفتگو آگے بڑھائیں گے.
پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. افتخار صاحب, اوپر گفتگو ہو رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لیکر. بھارت کی ایکسپورٹ 200 بلین اور ہماری 3.2 بلین ڈالر ہے. آپ کو ہم آگے جاتے دکھائی دیتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 30 ارب روپے کی جو فائر وال کہہ رہی ہیں نا, جی وہ لگا دی جا رہی ہے. یہ فائر وال ان لوگوں کے لیے لگائی جا رہی ہے جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اپنے غیر ملکی ایجنٹوں کو سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے حکمرانوں کا خیال ہے کہ اس فائر وال سے ان کی اس تباہی کا جو نسخہ ہے اس پہ کچھ قابو پایا جا سکتا ہے. میں سارے کی بات نہیں کرتا. اس میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہم سارا دن چیٹ کرتے ہیں, یہ میسیج لیتے ہیں تو میسیج رک جاتا ہے, لگتا ہے ہینگ ہو گیا ہے. مجھے تو اپنے موبائل پہ شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں پرانا ہو گیا, بیچ دوں خرید دوں. یہ حقیقت ہے. لیکن یاد رکھیں شہزاد صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہے بنیادی بات. صحیح. اور جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو فائر وال آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی. اچھا. یہ ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہوگی جو اس کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جو میرے ملک کی ریاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو تنگ کیا جائے گا. آپ کو 4G بھی ملے گا, آپ کو سب کچھ ملے گا, اور آپ کو مل رہا تھا. ریاست کو حق ہے کہ اس قسم کی پابندیاں عائد کرے کہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف لوگ استعمال کرتے ہیں سہولتوں کو, ان سہولتوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ کو بندوق رکھنے کا لائسنس دیا جا سکتا ہے, لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ بندوق کا لائسنس رکھ کے اس میں کارتوس ڈال کے لوگوں پہ فائر کریں اور کہیں کہ جناب میرے پاس تو لائسنس تھا تو میں نے فائر کر دیا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ابصار صاحب, جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ایکس تقریباً 6 ماہ سے بند ہے, مگر اس کو ٹویٹس کے لیے وی پی این کے تھرو ہمارے وزراء اور وزیر اعظم بھی استعمال کر رہے ہیں. کیا نارمل ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر دینا آج کے دور میں؟ میں سوچ رہا تھا ابھی افتخار صاحب جو فرما رہے تھے کہ میں اپنا یہ موبائل فون بہت پرانا ہو گیا, میں بیچ دوں. میں سوچ رہا تھا اس فون کا انہیں ملے گا کیا, بیچیں گے, اتنا پرانا ہے. دوسرا, اس وقت میں فائر وال لگے یا نہ لگے, کامیاب ہو یا نہ ہو, اتنا مجھے ضرور یقین ہے کہ حسن نثار لیل پوری جو ہے نا, وہ آپ کو یہ چیز یاد کروا دیں گے کہ عوام مذکر ہے کہ مؤنث. یہ طے ہے, آپ سیکھ جائیں گے. یہ وہ کل آپ پوچھ رہے تھے کیا سیکھ ہے, آپ کی یہ سیکھ ہے. عوام کہتا ہے کہا کریں, ٹھیک ہے, عوام بولتا ہے کہا کریں, بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ضروری بات ہے. باقی فائر وال وغیرہ سے کیا ابھی ہمارا لینا دینا, ہم تو جی کچھ نہیں. ابصار صاحب بات مکمل. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کہتے ہیں, وہی دو لائل پوریوں کے درمیان جو ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ عوام کہتی ہیں نہیں, یہ دو لائل پوریوں کے درمیان ڈائلاگ جو ہے عائشہ مجھے لگتا ہے فیمنسٹ ہے یہ. چلیں اب بات مکمل ہوگی کیونکہ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا, تو میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی. آج کے پروگرام سے دیجیے. اللہ حافظ.